बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्े में जो है डेवलपमेंट हो रही है और स्पेशली अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से तो अब हर दूसरे दिन कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो पहले से अच्छा होता है। मतलब ये है कि आज आप लोगों ने देखा कि वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अफ़गानिस्तान के जो सरपरस्त वज़ीर अमीर ख़ान मुत्तकी साहब के दरमियान राब्ता हुआ है टेलीफोन। परसों भी इसी तरह हुआ था। उज़्बेक वज़ीर आज़म और जब वज़ीर ख़ारजा और जब इसहाक़ डार के दरमियान बातचीत होगी वो भी अफ़गानिस्तान के हवाले से थी। तो इस पे बात करनी है। और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी हलके हैं और स्पेशली जो समाजी हलके हैं, अस्करी जो रिटायर्ड लोग हैं जिनके साथ इंटरेक्शन होती है, अब कुल की ये बात हो रही है कि पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए, इसमें लीड करना चाहिए। इस पे आज की व्लॉग में बात करेंगे। और दूसरा अहम एक डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका ऑपरेशन में दाइश का एक अहम कमांडर जो है वो पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया है। जॉइंट ऑपरेशन हुई है, अफ़गानिस्तान में था, अफ़गानिस्तान में सर्विलेंस में था। जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI और रशिया जो तुर्की के जो इंटेलिजेंस है MTI, उसके दरमियान जॉइंट ऑपरेशन जो है उसमें उसको गिरफ्तार किया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इस पे बात करेंगे। साथ ही जो है अफ़गानिस्तान लगे सारा है कि अभी एक नई तंजीम बनी है तहरीक तालिबान कश्मीर TTK। तो ये क्या है और क्या ये है कि जब अफ़गानिस्तान में जब अब TTP को पता चल गया कि अब वहाँ पे उन पे जो है ना ज़मीन तंग हो रही है अफ़गानिस्तान से, अफ़गान तालिबान ने कुल के उनके ख़िलाफ़ अब आए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अब मज़ीद वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या अभी वो कश्मीर में शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि चंद दिन पहले कश्मीर में जो वाक़या हुआ था, TTP के 2 मुश्तबे अफराद को जो कत्ल किया गया था, उसके बाद अब ये तहरीक तालिबान कश्मीर, ये क्या है, इस पे बात करेंगे। और अहम मौजू जो है वो ये है कि इंडिया का पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद अब सारा नज़ला जो है वो तुर्की पे ही गिर रहा है कि तुर्की ने जो है पाकिस्तान की मदद की, तुर्की का बाइकाट किया जाए, उनके सियाहती बाइकाट किया जाए, उनके साथ तिजारती बाइकाट किया जाए। साथ साथ ये भी बातें हो रही हैं कि किस तरह तुर्की को जो है मिलिटरीली उसको इंसर्कल किया जाए। तो ये बेवकूफ़ियाँ इंडिया कर रहा है। मैं समझता हूँ अगर इंडिया वाकई ही ये समझता है कि पाकिस्तान की जिनने मदद की है उसको टारगेट करे तो सबसे पहले तो वो चीन को करे, चीन के साथ तिजारत का बाइकाट करे, चीन के साथ जो है मिलिटरीली वो पंगा ले। क्योंकि चीन और पाकिस्तान हो तो चीन तो अभी खुल के कह रहा है कि पाकिस्तान पे अगर मुसीबत आती है तो चीन सबसे पहला मुल्क होगा जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को और पाकिस्तान की सालिमियत को इंश्योर करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो अपनी जगह पे सब ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डिटेल में ये देखें, ये तुर्की और इंडिया का कितना डिपेंडेंस एक दूसरे पे कितना है। माजी में पाकिस्तान ने तुर्की के साथ क्या किया और इंडिया ने तुर्की के साथ क्या किया, कहाँ कहाँ पे इनकी फ़ौजों के दरमियान कोऑपरेशन नहीं, कहाँ कहाँ पे इनकी फ़ौजों के दरमियान इख्तिलाफात रहे, ये एक अहम मौजू है। अब ये जो पाकिस्तान और तुर्की इंडिया के दरमियान जो लड़ाई हुई 11 और 10 को और 6 और 7 को, तो इसमें अगर देखें तो ज़्यादातर जो थे पाकिस्तान ने जो वार मशीन यूज़ किया है वो चाइनीज़ मेड थे। ये जो इंडिया का ये इल्ज़ाम कि तुर्की ने ड्रोन हवाले किए थे, देखिए तुर्की ने यूक्रेन को भी ड्रोन हवाले किए थे और यूक्रेन तकरीबन रशिया ने लिया था, लेकिन तुर्की के ड्रोन्स की वजह से यूक्रेन ने अपने आप को बचा लिया। लेकिन वहाँ से किसी रशिया ने कोई वो नहीं किया कि आपने जो है तुर्की ने यूक्रेन को क्यों ये ड्रोन मुहैया किया। हालांकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन यूज़ किए हैं, इंडिया के साथ कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन जो है वो अटैक के लिए या उसको एज ए वार एज ए वेपन यूज़ किए, बल्कि एज ए सर्विलेंस यूज़ किए गए हैं और एज ए डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किए गए हैं। लेकिन बाकी जो जंगी है या जो दीगर मकासद जंगी मकासद के लिए यूज़ हुए हैं वो चाइना के ड्रोन इस्तेमाल हुए। और दूसरा, इंडिया इल्ज़ाम लगा रहा है कि जंग के दौरान जो है तुर्की का एक जंगी जहाज़ जो है वो कराची पोर्ट पे आया था। हालांकि हकीकत ये है कि वो जो तुर्की का जहाज़ था
وہ پاکستان کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ایک کوئنسیڈنٹ تھا، وہ ساؤتھ کوریا سے آ رہا تھا اور کراچی بندرگاہ پہ اس نے ریفیولنگ، اس میں تیل ڈالنے کے لیے وہ ٹھہرا تھا۔ یا اسی طرح وہ کہہ رہے کہ اسلام آباد ان کے جو ہے فائٹر پلین آئے تھے، اس میں کوئی وہ حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکیہ نے کل کے پاکستانی موقف کی حمایت کی۔ اور پھر انڈیا کا یہ الزام جب بتایا گیا کہ کیوں ترکی کے ساتھ آپ، کہتے ترکی نے پہلگام حملے کی مذمت نہیں کی، حالانکہ ابھی بھی ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ترکیہ ان پہلے ممالک میں تھا جس نے پہلگام میں جو دہشت گردی ہوئی تھی اس کی مذمت کی تھی، حالانکہ اس نے پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی تھی، تو ترکیہ کیسے نہ کرتا۔ یہ ویسے جو ہے انڈیا اب وہ کسیانی بلی کھمبا نوچنے والی بات ہے کہ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو کہیں ادھر۔ پاکستان نے تو یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کے ڈرون، جو 100 ڈرون پاکستان کے انٹر ہوئے تھے وہ سارے اسرائیل کے تھے، پاکستان نے تو یہ نہیں کہا، یا رافیل جو ہے وہ فرانس کے تھے، تو پاکستان نے تو نہیں کہا کہ فرانس نے کیوں ان کو یہ جہاز دیے ہیں۔ لیکن بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ایمی جو کہہ رہا ہے کہ ان کے ٹورسٹ، کتنے ٹورسٹ ہیں ان کے 100 میں جو ہے نا لیس دین، مطلب ہے کہ 0.6% جو ہے انڈین ٹورسٹ ترکیہ جاتے ہیں، تو اگر یہ نہ بھی جائے 100 میں تو مطلب یہ ہے کہ یہ 100 سے کم نہیں ہوں گے، 100 سے 99.4 سم تھنگ جو ہے پھر بھی وہ ٹورسٹ جائیں گے۔ یہ 99.4 جو ہے یہ دیگر ممالک کے ہیں، یہ 0.6 جو ہے یہ بھارت کے ہیں، تو اس سے وہ کیا اس پہ کتنا اثر پڑے گا۔ اسی طرح ترکیہ کے جو درآمدات ہیں، انڈیا سے جو چیزیں منگواتے ہیں وہ 0.2% ہے اس کے جو برآمدات ہے۔ اسی طرح انڈیا کے برآمدات جو ہے وہ جو ترکی سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ہے، وہ انڈین فیور میں ہے۔ انڈیا کے اس وقت تقریباً 2000 کے قریب جو ان کے دیگر جو ان کے جو مختلف کمپنیز ہے ان کے آفیسز جو ہے 200 جو ہے وہ ان ترکی کے مختلف شہروں میں ہیں، تاکہ وہ ٹیکس کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی بنا پہ وہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں مجھے ایویں جو انڈیا والے عجیب سا ایک بیانیہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ ترکی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اگر آپ دیکھیں 1973 میں جب یونان اور ترکی کا جو ہو رہا تھا قبرص پہ، مطلب سائپرس پہ، تو 1973 میں پاکستان کی فضائیہ نے ترک فضائیہ کی مدد کی تھی، مطلب ہسٹوریکل وہ ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں آذربائیجان اور آرمینیا کی جو لڑائی تھی تو انڈیا کل کے آرمینیا کے خلاف، آج یہ کہتے ہیں آذربائیجان کیوں کھڑا ہوا ہے میرے خلاف پاکستان، تو پاکستان جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ تھا اور انڈیا آرمینیا کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تو یہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو جس طرح انڈیا نے اس کا ایشو بنا رکھا ہے، تو میرے خیال میں وہی ہے کہ اس کو اسی فرنٹ پہ بھی منہ کی کانی پڑے گی۔ یہ ایک اہم وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بتا رہا تھا کہ ترکیہ کا ایک اہم جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے افغانستان سے، وہ نکل رہا تھا، تو یہ ایک بڑی ایک جوائنٹ آپریشن ہوا ہے ترکی اور پاکستان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اس کے درمیان۔ تو یہ ایک اہم ہے کہ ISI اور MIT جو ترکی کا نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے اس کے درمیان، یہ ابو یاسر الترکی ہے، داعش کا بندہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ترکی، رشیا اور یورپ میں مختلف حملوں میں یہ ملوث تھے۔ یہ افغانستان میں تھے اور ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی نظر تھی ان کی، تو جب وہ بارڈر کراس کر رہے تھے تو پاکستان اور ترکی کے جو انٹیلیجنس ادارے ISI اور MIT کے درمیان جو ہے ایک جوائنٹ کوآپریشن سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ جو شریف اللہ ہے، اس سے پہلے پاکستان نے محمد شریف اللہ کو جو گرفتار کیا، داعش کا اہم کمانڈر تھا جو امریکہ کے حوالے کیا تھا، اس کے بعد یہ دوسرا ابو یاسر الترکی جو ہے یہ دوسرا اہم کمانڈر ہے جو کہ گرفتار کیا گیا، اور اس سے پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی کے حوالے سے کوآپریشن کا بہت بڑا یہ اس کا بھی ایک مظہر ہے۔ اور جب وزیر اعظم صاحب ریسنٹلی ترکی کے دورے پہ گئے تھے تو وہاں پہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعلقات بڑھانے پہ بہت زیادہ اتفاق کیا گیا ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان ایک اہم جو ہم اکثر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ آج سے نہیں ہیں، وہ تقریباً ہر شعبوں میں وہ پائے جاتے ہیں۔ اب ایک اور اہم ایشو جو ہے وہ
یہ تحریک طالبان کشمیر کیا ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے جو کشمیر میں جو واقعہ ہوا تھا، جہاں پہ دو تقریباً اہم جو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے جو تھے ان کو مارا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک تنظیم آئی ہے تحریک طالبان کشمیر، اور اس کا جو ہے بیسک پرپز ہے وہ کشمیر کی آزادی ہے۔ اپیرنٹلی اس کا جو پریس ریلیز آیا اس میں کہتے ہیں کہ انڈین کی آرمی، انڈین کے جو ان کے ساتھ جو کشمیر میں جو غدار ہے جو انڈیا کی وہ کرتے ہیں، اور دونوں سائڈز پہ کشمیر ان کے خلاف لڑیں گے، اور یہ ان کے لیے جو ہے کشمیر کی کوئی بارڈر نہیں ہے، دونوں کشمیر ان کے لیے ایک ہے، اور یہی ہے کہ جنگ جو ہے صرف کشمیر تک محدود رہے گی۔ ابھی یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک سائڈ پہ تو وہ واقعہ، دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ افغانستان سے جب ٹی ٹی پی کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے اور ٹی ٹی پی پہ زمین تنگ ہو رہی ہے، افغان طالبان وہ سپورٹ ودرا کر رہے ہیں، کل کے ہیبت اللہ صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور پھر اب افغان آفیشل جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے شاید افغانستان سے ان کا اب تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، تو وہ ابھی یہ فرنٹ تو نہیں کھول رہے ہیں۔ تو یہ جو تحریک طالبان کشمیر جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ دونوں کشمیر جو ہے اس میں انڈین فوج، انڈین ایسٹس اور ان غداروں کے خلاف لڑیں گے جو کہ کشمیر کے لیے جو انڈیا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور انڈیا کے وہ ایجنٹس جو انڈین ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں کشمیر میں، ان کے خلاف لڑیں گے۔ عام لوگوں کو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح یہ کہہ رہے کہ کشمیر کی جو خود مختاری ہے اس وقت تک ان کا جہاد جاری رہے گا۔ یو این کے قرارداد کے مطابق جو ہے کشمیریوں کو خود اختیاری ملنی چاہیے، اور یہ کہہ رہے کہ پاکستان نے بھی جو اور 1947 سے وہاں پہ جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان کا بدلہ انڈیا سے لیا جائے گا۔ یہ کہہ رہے کہ پاکستان اور انڈیا مل کے جو ہے مجاہدین کے خلاف جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں، اور پرانے جو مجاہدین کمانڈر ہیں ان کو چن چن کے وہ مار رہے ہیں، اور ان نے اشارہ بھی دیا ہے جو کہ ایک کتاب لکھی گئی تھی دا وار کرانیکل، ایک اہم کتاب تھی جو کہ پاکستان کے جو سابقہ ISI کے چیف ہے جنرل اسد درانی صاحب اور انڈین را کے جو ہیڈ ہے AS دلت صاحب، ان نے مشترکہ جو کتاب لکھی ہے، بڑی ایک زبردست کتاب تھی، اس کا بھی اشارہ دیا ہے کہ دیکھیں را اور ISI، یہ تحریک طالبان کشمیر کہہ رہے ہیں کہ را اور ISI میں کوآرڈینیشن ہے، کوآپریشن ہے، اور یہ جو ہے کشمیریوں کے خلاف جو نبرد آزما ہے، اور مختلف پولیس کا، رینجرز کا، سابقہ فوجیوں کا، انٹیلیجنس اداروں کا یہ کرتے ہیں اور ان کو قتل کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ کشمیریوں کو یہ مشترکہ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ مکمل یہ جو ہے جنگ ہے یہ جاری رہے گا، اور کشمیر کی آزادی تک، اور اس میں اگر پاکستان نے ان کا ساتھ دیا تو پاکستان کے خلاف بھی ہوں گے، لیکن پرائمیریلی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کشمیروں میں ہم کشمیر کو آزاد کریں گے، آزاد کشمیر بھی اور مقبوضہ کشمیر بھی۔ یہ نہیں ہے کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملائیں گے، بلکہ کشمیر کو آزاد ریاست کے طور پر یہ بنائیں گے۔ تو یہ اس کا ایک بڑا ایک ابھی یہ ڈیولپمنٹ دیکھنی پڑے گی کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ یہ آیا پاکستان کے خلاف جو نیا فرنٹ کھول رہے ہیں اور پاکستانی لوگوں کی سمپتیز حاصل کرنے کے لیے ہیں، انڈیا کے خلاف ابھی تک آخر میں جا کے ان کا ایجنڈا کیا ہوگا، تو بہت سی چیزیں ہوں گی کہ یہ کیونکہ یہ کہہ رہے کہ ان کا جو ہے مفتی محبوب ڈار جو ان کے سوپور سے ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں، وہ کہہ رہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے دونوں سے کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا اور یہاں پہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تو یہ ابھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے میں، کیونکہ ابھی تک تو ٹی ٹی پی تھا، تحریک طالبان پاکستان، ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان، ٹی 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 تحریک طالبان تاجکستان وغیرہ تھے، اب ٹی ٹی سی تحریک طالبان کشمیر بھی آ گیا۔ تو یہ ایک فنامنا ہے، اور اب یہ آگے انفولڈ ہوگا کہ اس کا ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کیا ٹی ٹی پی اپنے ایسٹس اب کشمیر شفٹ کر رہی ہے، کیونکہ ان کو تو افغانستان میں اب سپیس نہیں مل رہی۔ افغانستان میں اگر وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں تو افغان طالبان یا افغان حکومت ان کو ابھی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور معاہدہ ہے اور اس حوالے سے آلریڈی باتیں ہوئی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ انہیں افغان طالبان کو اٹریکٹ کریں گے کہ چلو جا کے یہ کشمیر میں لڑتے ہیں۔ تو یہ ایک
ایک ڈیولپمنٹ ہے اور آگے دیکھنا ہے کہ یہ کیا، کیونکہ آلریڈی ٹی ٹی پی نے ایک کارروائی کی ہے کشمیر میں، جو چند دن پہلے بڑا ایک اہم واقعہ ہوا تھا۔ اس طرح افغانستان کے حوالے سے میں نے شروع میں کہا کہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ باتیں بھی ہو رہی ہے، ابھی وزٹ بھی ہو رہی ہے اور معاہدے بھی سائن ہوں گے، لیکن پاکستان میں آج بھی ایک بڑے سینئر پاکستان کے سینئر جنرل رہے ہیں، وزیر دفاع بھی رہے ہیں اور مشیر سے سیکٹری دفاع بھی رہے ہیں، اس کا ایک وہ میں نے دیکھا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی وقت آ گیا ہے، اور اس طرح دیگر میں نے سیاسی لیڈران کو بھی سنا کہ یار اب تو بس تسلیم کرنا چاہیے، کب تک پاکستان یہ ویٹ کرے گا، تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کو اب ایک بولڈ ڈیسیجن لینا ہوگا اور افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور کہتے ہیں یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کی تجارت کے لیے بھی بہتر ہے، پاکستان کی اقتصاد کے لیے بہتر ہے، اور سب سے اچھا یہ ہوگا کہ مغربی بارڈر سے جو خطرہ ہے پاکستان کو، وہ خطرہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان ٹوٹلی ایسٹرن بارڈر پہ فوکس کرے گا۔ تو کہتے ہیں اب یہ موقع ہے، اس وقت جو ہے لوہا گرم ہے، اس کو اب مارنا پڑے گا پاکستان کو۔ کہتے ہیں پاکستان اگر لیڈ لے تو فوری طور پر چائنا، روس، ترکی، قطر وغیرہ، یہ بھی ایران بھی وہ تسلیم کرے گا، لیکن پاکستان جو اب ویٹ کر رہا ہے کہ ریجنل ممالک پہلے کرے، وہ آپ پہلے والی بات ہے، تو کہتے ہیں پاکستان کو بجائے اس کے کہ اب دوسروں کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ پاکستان لیڈ لے اور اناؤنس کرے کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کر دیں، کیونکہ ابھی پوری دنیا میں کہیں بھی طالبان حکومت کے خلاف یا افغان حکومت یا جو امارت اسلامی جسے کہتے ہیں اس کے خلاف کوئی بھی اب وہ لیول آف جو ہیٹریڈ ہے وہ نہیں ہے، وہ جو ریجیکشن ہے وہ نہیں ہے، بلکہ روس بھی چاہ رہا ہے، امریکہ بھی چاہ رہا ہے، یورپ بھی چاہ رہا ہے، مڈل ایسٹ بھی چاہ رہا ہے، سینٹرل ایشیا بھی چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرے۔ ڈی فیکٹو ریکگنیشن تو ہو چکی ہے، لیکن اب ڈی جیورے ریکگنیشن جو ہے اس کے لیے پاکستان کو پہل کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے امیر خان متقی صاحب آ رہے ہیں تو کیا ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، کون کون سے معاہدے سائن ہو رہے ہیں۔ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ سائن کیا تو یہ آلموسٹ ریکگنیشن ہے، کیونکہ ابھی تک افغان حکومت کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ کسی بھی ملک نے جو ہے فارملی کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا ہے، اور افغان طالبان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے کوئی حکومت ہمارے ساتھ معاہدہ کرے، مطلب کہ باقاعدہ بیٹھ کے کوئی سگنیچر کرے، کوئی سائن ہو جائے، تاکہ ہم اس کو آگے جو ہے اس کو مارکیٹ کرے کہ آلریڈی پاکستان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، فلانے کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے۔ تو اس کے لیے افغان طالبان میں بھی بڑی جو ہے وہ چاہت ہے، وہ انتظار ہے، اور پاکستان میں بھی اب یہ آوازیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے کہ لیٹس ریکگنائز افغان طالبان، اور یہ موقع اس لیے ہے کہ آلریڈی ہم ایسٹرن بارڈر سے ایک دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہے، ویسٹ کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، دنیا کو بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم مغربی سرحد جو ہے وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں تھا، وہ ہماری مفاد میں ہے کہ افغان طالبان امارت اسلامی کو ہم تسلیم کریں، تاکہ بارڈر کے حوالے سے جو ایگریمنٹ کرنے ہوں، ٹریڈ کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، تو اس